औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमने जहाँ से स्टार्ट जो है इसको ख़त्म किया था तकरीबन लाइन नंबर वाज 543 लाइन नंबर वाज 543। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। 544 से हम स्टार्ट करेंगे। All in a moment through the gloom were seen 10,000 banners rise into the air. वो कहता है कि ग्लूम के अंदर से जो है तकरीबन 10,000 बैनर्स जो थे वो हवा में जो है उन्होंने लहराए। with orient colors waving with them rose a forest huge of spears. वो कहता है कि ग्लिटरिंग कलर्स, बहुत चमकदार कलर्स के जो बैनर्स थे वो उन्होंने वहाँ पे अपने लहराए, और साथ ही साथ जो है उन्होंने अपने स्पीयर्स, अपने नेज़े जो थे उनको भी उन्होंने जो है वो ऊपर किया। तो पूरा एक फॉरेस्ट जो था, जंगल पैदा हो गया स्पीयर्स का। इतने ज़्यादा जो थे वो फॉरेस्ट ह्यूज, बहुत बड़ा जो है वो जंगल पैदा हो गया या नज़र आने लगा। एंड thronging helms appeared and serried shields in thick array of depth immeasurable. वो कहता है, और इसी तरह से जो है ग्रेट नंबर, बहुत ही ज़्यादा तादाद में हेल्म्स जो थी वो भी नज़र आने लगी, हेल्म्स नज़र आने लगी। और साथ ही साथ जो है फिर शील्ड्स जो थी, उनकी जो ढाल थी वो भी जो है वो नज़र आने लगी। ऑफ डेप्थ इमेजरेबल इन थिक एरे, और बहुत ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी की बनी हुई, कि बहुत थिक थी। और डेप्थ जो थी उनकी बहुत जो गहरी थी, बहुत इमेजरेबल, बहुत गहराई बहुत ज़्यादा थी उनकी, के बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई थी। Anon they move in perfect phalanx to the Dorian mood. वो कहता है कि वो एक जिस तरह फौजी चलते हैं, बहुत करीब करीब होके और वो चलते जा रहे थे। और डोरियन मूड क्या है कि म्यूज़िक जो है जो कि उस वक्त बजाया जा रहा था उसके अंदर जो है वो सारे मूव करते हुए they were going to towards Satan, or flutes and soft recorders. तो बांसुरियाँ वगैरह जो बजाई जा रही थी, और साथ साथ जो है मुख्तलिफ जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बजाए जा रहे होंगे, ताकि लोगों को जो है वो जंग के लिए तैयार किया जाए, जिस तरह से बजाए जाते हैं म्यूज़िक्स वगैरह। वो such as raised to height of noble temper heroes old arming to battle. वो कहता है इस हाइट तक जो है, इस जगह तक जो है वो नोबल बैटल जो है वो आर्मिंग, जो नोबलेस्ट टेम्पर ऑफ नोबलेस्ट टेम्पर, तो उनका जो टेम्पर था वो बहुत ज़्यादा नोबलेस्ट था। पुराने ज़माने में जिस वक्त वो होंगे तो उस वक्त जो है उनका टेम्पर बहुत अच्छा रहा होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं। हीरोज़ ओल्ड आर्मिंग टू बैटल, हीरोज़ जो थे वो पहले जो हीरोज़ थे अब वो बैटल की तरफ जा रहे थे। इंस्टेड ऑफ रेज डेलिब्रेट वैलर ब्रीथ्ड फर्म एंड अनमूव्ड। वो कहता है गुस्सा, शदीद गुस्सा जो होता है उसमें इंसान अपने होशो हवास ख़त्म कर देता है, लूज़ कर देता है। तो वो कहता है कि वो नहीं था उनके अंदर, मगर उनके अंदर क्या था? डेलिब्रेट वैलर ब्रीथ, तो जो उनकी जो एक ताकत, नई ताकत उनके अंदर फूंक दी गई थी। फर्म एंड अनमूव्ड, जो कि बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार थी और किसी भी चीज़ से चेंज नहीं हो सकती थी। विद ड्रेड ऑफ डेथ टू फ्लाइट or foul retreat, no wanting power to mitigate or and swatch with solemn touches troubled thoughts and chase anguish and doubt and fear and sorrow and pain from mortal or immortal minds. तो कहता है कि अब जो है यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई थी कि उनको पार की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, कंफर्ट की ज़रूरत नहीं थी उनको। दे वर परफेक्टली ऑलराइट देन। और उसके साथ ही वो कहता है कि सेंस ऑफ सफरिंग जो थी विद सोलम टचेस जो है, जो म्यूज़िक के जो नोट्स थे जो कि बजाए जा रहे थे। ट्रबल्ड थॉट्स एंड चेज एंग्विश, तो उनकी वजह से जो है उनकी जो सफरिंग थी, उनकी एंग्विश, शेम, डाउट, फियर, सॉरो एंड पेन, ये सारी चीज़ें फ्रॉम मॉर्टल और इमॉर्टल माइंड्स, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो निकाल दी गई थी।
यानी कि उनको निकाल दिया गया था उस म्यूज़िक के ज़रिए उनके माइंड से, फ्रॉम मॉर्टल एंड मॉर्टल माइंड्स. Thus they, breathing united force with fixed thought, moved on in silence to soft pipes that charmed their painful steps over the burnt soil. वो कहते हैं कि ये जो म्यूज़िक बज रहा था उसकी वजह से एक नई रूह उनके अंदर फूंक दी गई थी. इन अदर वर्ड्स, इस सारी बात का मकसद ये है. और उनके थॉट्स जो थे वो फिक्स थे एक ही पर्पज़ के लिए कि उन्होंने बदला लेना है. मूव्ड ऑन इन साइलेंस, और वो खामोशी से मूव करते रहे. टू सॉफ्ट पाइप्स, जो पाइप्स बज रहे थे, जो बांसुरियाँ वगैरह और मुख्तलिफ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, दैट चार्म्ड देयर पेनफुल स्टेप्स. तो ज़ाहिर ऑब्वियसली उनको पेन तो हो रहा था, तो उनके कदमों पे जादू कर दिया था उस म्यूज़िक ने. ओवर द बर्न्ड सॉइल, तो वो जो बर्न्ड सॉइल थी, जो मिट्टी थी जो जल चुकी थी, जली हुई मिट्टी, उसके ऊपर वो मूव कर रहे थे. नाउ एडवांस्ड इन व्यू दे स्टैंड. वो कहता है कि अब आगे बढ़ के नज़र आने शुरू हो गए. horrid front of dreadful length and dazzling arms. तो वो कहता है कि बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म का जो है वो नज़र आ रहे थे उनका फ्रंट पे, जिस तरह से वो नज़र आ रहे थे. और ड्रेडफुल लेंथ, बहुत ही उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा थी, लंबे थे बहुत ज़्यादा. एंड dazzling arms, और जो उनके जो आर्म्स का मतलब यहाँ पे बाजू नहीं होगा, यहाँ पे जो उनके हथियार थे, आर्म्स हथियार, तो dazzling बहुत चमकदार हथियार थे. इन guise of warriors old. वो कहता है जो पुराने ज़माने के जो जंगजू होते थे उनकी तरह से उन्होंने जो अपने लिबास पहने हुए थे, या उनकी तरह वो उन्होंने अपना भेस बदला हुआ था. विद ऑर्डर स्पीयर एंड शील्ड, और एक ख़ास किस्म का जो है ऑर्डर में जो उन्होंने एक तरीके से अपनी शील्ड को और स्पीयर को, अपने नेज़े को जो है उन्होंने उठाया हुआ था. awaiting what command their mighty chief had to impose. वो कहते हैं, और वो इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि उनका जो माइटी चीफ है वो क्या उनको नई कमांड देता है. He through the armed files darts his experienced eye and soon traversed the whole battalion views. वो कहता है कि उसने अपने जो आर्म्ड फाइल्स डार्ट्स, तो कहता है कि उसने अपनी एक्सपीरियंस्ड आइज़ से, यानी कि उसने बहुत अपनी जो जिनमें एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी था या शैतान जो भी था, जिन था, तो उसने तमाम उनको देख लिया जहाँ तक वो मौजूद थे, सबको उसने देख लिया. होल बटालियन जो आर्मी थी उनको देख लिया. their order due, their visages and stature as of gods. तो उनके जो फेसेस थे, उनके जो एक्सप्रेशंस वगैरह थे, जो भी थे, तो वो सारे के सारे जो है उसने देख लिए. और उनके स्टैचर जो उनके जिस तरह से वो थे, गॉड लाइक क्रीचर्स थे, सबको देख लिया उसने. The number last be sums, और उसने तमाम उसके नंबर्स जो थे उनको काउंट कर लिया उसने कि कितने लोग हैं. Now his heart distends with pride. Distends खुशी से बड़ा हो जाना. तो वो कहता है कि उसका दिल जो था बड़ा हो गया तकब्बुर की वजह से कि इतने लोग उसके फॉलोअर्स हैं. Heartening in its strength glories, और इसी तरह से फिर वो उसके अंदर जो है वो शान व शौकत पैदा हो गई और वो स्ट्रेंथ में बहुत ताकतवर हो गया अपने फॉलोअर्स को देख के. For never since created man met such embodied force as named with these could merit more than that small infantry wrought on by cranes. तो अब ये पुराना रेफरेंस है कि वहाँ पे कोई पिग्मीज थे, उनके ऊपर जो है वो कूंजों ने जो है हमला कर, क्रेन कूंजें जो है उन्होंने हमला कर दिया था. और उसकी वजह से जो है वो उनकी आर्मी जो थी वो उस तरह की छोटी आर्मी नहीं थी जिस तरह से पिग्मीज की छोटी आर्मी थी. वो कहता है वो बहुत बड़ी आर्मी थी, तो उसकी वजह से उसका जो दिल था वो बहुत बड़ा हो गया सैटन का. बाकी कुछ लाइंस छोड़ के आप आगे आ जाएं. लाइन नंबर 615 लाइन नंबर है, यहाँ से आप देखेंगे. He now prepared to speak, whereat their doubled ranks they bend from wing to wing, and half enclose him round with all his peers. तो कहता है विंग टू विंग उन्होंने सारे अपने पार साथ मिला लिए और उसके इर्द गिर्द झुक गए ताकि उसको सुने कि वो क्या कह रहा है. और जो है उसके जो लोग थे, जो उसके इर्द गिर्द जो लोग थे, उसके जो सेमी सर्कल उसके इर्द गिर्द बना लिया.
जो उसके जनरल्स थे, जो बड़े लोग थे, वो भी साथ सारे यानी कि शामिल हो गए. अटेंशन हेल्ड देम म्यूट. और इतने ज़्यादा वो अटेंटिव थे कि बिल्कुल खामोश थे, यानी कि इतनी ज़्यादा टेंशन थी उनकी उसकी तरफ, यानी कि वो इतने अटेंटिव थे उसके बात को सुनने के लिए कि बिल्कुल वो खामोश थे, म्यूट थे. Thrice he essayed, and thrice, in spite of scorn, tears such as angels weep burst forth. वो कहता है 3 दफ़ा उसने कोशिश की, essayed 3 दफ़ा उसने कोशिश की, और 3 दफ़ा जो है उसकी जो कॉन्टेम्प्ट थी, इन स्पाइट ऑफ कॉन्टेम्प्ट, या जो प्राइड थी उसकी, जो स्कॉर्न कॉन्टेम्प्ट को कहते हैं, कि जब वो इतना हकारत जो थी उसके अंदर, 3 दफ़ा उस हकारत के बावजूद भी जो है उसकी आंखों में आंसू आ गए. सच एज एंजल्स वीप, जैसे एंजल्स की आंखों में आंसू आ सकते हैं, कि एंजल्स जैसे रोते हैं वैसे वो रोना शुरू हो गया. Such as angels weep burst forth at last, words interwove with sighs found out their way. तो कहता है आखिरकार वो burst forth फट पड़ा, और फिर जो है उसके अंदर से जो है जो अल्फाज निकले वो साइज, उसके जो ठंडे सांस थे वो उनके साथ मिक्स होकर अल्फाज निकले. अब वो कहता है O myriads, O immortal spirits, O powers matchless, but with the Almighty. वो कहता है कि myriads, angels, immortal spirits, immortal angels होते हैं, ज़ाहिर है वो मरते नहीं. O powers matchless, वो कहता है तुम ताकतें, तुम वो ताकतें थीं जिनका कोई मैच नहीं था, जिनका कोई मुकाबला नहीं था. But with the Almighty, सिवाय अल्लाह ताला के, यानी कि अल्लाह के अलावा तुम इतने ताकतवर हो कि तुम किसी से हार भी नहीं सकते थे. And that strife was not inglorious. वो कहता है और वो जो जंग हमने लड़ी थी, बैटल जो हमने लड़ी थी, वो इनग्लोरियस नहीं थी, यानी कि उससे हमें ग्लोरी हासिल हुई. Though the event was dire, वो कहता है चाहे वो इवेंट जो था, जो वाक़या था, वो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था, मगर हम जो है उसको, हमें ये नहीं हुआ कि हम शिकस्त नहीं हुई, हम हारे नहीं. And this place testifies, as this place testifies, and this dire change hateful to utter. वो कहता है जिस तरह से ये प्लेस जो है ये इस बात की तस्दीक करता है कि हम जो है हमें हार हुई थी, मगर ये प्लेस जो है ऑब्वियसली डायर जो है बहुत एक गमनाक जो है चेंज है, डिज़ास्ट्रस चेंज है, ये प्लेस हमें बता रहा है. एंड दिस डायर चेंज हेटफुल टू अटर, और वो कहता है ये चेंज जो है इतना बुरा चेंज है कि ये हेटफुल है कि मैं इसके बारे में जिक्र भी करूं. बट व्हाट पावर ऑफ माइंड, foreseeing or presaging from the depth of knowledge past or present, could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse. वो कहता है कि कौन बंदा जो था जिसके पास foreseeing की पावर है, जिसके पास जो फ्यूचर देखने की ताकत है, तो वो प्रिडिक्शन की पावर जो है वो है उसके पास मौजूद है कि वो प्रिडिक्ट कर सकता है, फोरटेल कर सकता है फ्यूचर को, फ्यूचर के बारे में बता सकता है. तो फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज पास्ट टू प्रेजेंट, तो जिसके पास जितना भी नॉलेज था, जितनी भी नॉलेज की गहराई थी, चाहे वो पुराना नॉलेज था या अब का नॉलेज था, वो कैसे ये बात डिसाइड कर सकता था कि इतनी बड़ी फोर्स जो थी गॉड्स की, यूनाइटेड फोर्स ऑफ सच यूनाइटेड फोर्स ऑफ गॉड्स यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली फरिश्तों को कहा गया है. तो कहता है कि कैसे हाउ सच एज टू लाइक दीज कुड एवर नो रिपल्स. वो कहता है इतने ज़्यादा जो यहाँ पे फरिश्ते खड़े हुए हैं तो कैसे ये हार सकते थे, कौन बता सकता था कि ये हार जाएंगे. फॉर हु कैन येट बिलीव दो आफ्टर लॉस दैट ऑल दीज puissant legions whose exile had emptied heaven. वो कहता है कि इतने ज़्यादा जो ट्रूप्स थे, इतने ज़्यादा पोटेंट, इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रूप्स थे, puissant पावरफुल लीजन्स जो है वो आर्मीज़ जो उनकी जो ट्रूप्स थे आर्मी के, तो उनकी एक्साइल का मतलब क्या होता है, बैनिश करना, किसी को निकाल देना मुल्क से, जला वतन कर देना. तो कहता है whose exile hath emptied heaven, उनकी एक्साइल ने हेवन को खाली कर दिया, यानी कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं फरिश्ते मेरे पीछे आए कि जन्नत जो है वो खाली हो गई. shall fail to reascend, self-raised and repossess their native seat. वो कहता है
کہ اب جو ہے وہ اس چیز کو کون بلیو کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم اب جو ہے فیل ہو جائیں گے دوبارہ سے اوپر اٹھنے میں، اور پھر جو ہے ہم اپنی نیٹو سیٹ کو دوبارہ سے حاصل کر پائیں گے، اس بارے پہ کون بلیو کر سکتا ہے؟ فار می be witness all the hosts of heaven in councils different or dangers shunned by me have lost our hopes. وہ کہتا ہے اب میرے بارے میں تم اس بات کے گواہ رہو. all the hosts of heaven, if councils different, اگر تمہارے councils تمہارے opinions different ہیں اور dangers shunned, اور danger جو ہے اس کو avoid کیا جائے، shunned avoid by me، اگر میں اس کو avoid کروں have lost our hopes. وہ کہتا ہے کہ اب ہم نے جو ہے اپنی ہوپس جو ہیں پہلی دفعہ میں بھی وہ پہلی دفعہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے وی ہیو لاسٹ آر ہوپس ان councils if councils. دیکھیں for me be witness all the host of heaven if councils different or dangers shunned by me have lost our hopes. وہ کہتا ہے ان کی وجہ سے ڈینجرز وغیرہ کی وجہ سے ان کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے اوپینینز ڈفرینٹ ہیں یا ہم نے اپنی جو ہوپس ہیں ان کو لوز کر دیا ہے، but he who reigns monarch in heaven till then as one secure sat on his throne. وہ کہتا ہے اب تک اب جو بیٹھا ہوا ہے گاڈ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب تک جو بیٹھا ہوا ہے ہیون میں آل ان آل ہو کے، تو ایک کنگ کی طرح ایک ایمپرر کی طرح سیکیور ہو کے، تو اس سے کہتا ہے کہ پہلے سیکیور sat on his throne upheld by old repute constant or custom. تو اس کی جو تھرون ہے، اس کا جو تخت ہے، وہ چاہے ریپوٹیشن کی وجہ سے کہ وہ ہمیشہ سے بادشاہ تھا یا کنگ تھا، یا کانسنٹ یا لوگوں کی رائے کی وجہ سے، تمام اینجلز کی رائے کی وجہ سے وہ کنگ ہے، یا کسٹم یا رواج کی وجہ سے. And his regal state put forth at full but still his strength concealed with which tempted our attempt. وہ کہتا ہے اور اس کی جو رائل اسٹیٹ ہے put forth at full but still his strength concealed which tempted our attempt and wrought our fall. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی طاقت جو تھی اب تک وہ چھپی ہوئی تھی، اب تک کیونکہ اس کے ساتھ کسی نے مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کی تھی، اب تک کوئی اس کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوا تھا. اور وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ شیطان اور اس کے فالوورز جو ہیں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنا ذکر کر رہا ہے وہ. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی اس کی طاقت کو نہیں جانتا تھا، تو اسی کی وجہ سے ہمارا ڈاؤن فال ہوا. تو ہم ٹیمپٹ ہوئے، ہم اٹریکٹ ہوئے اس بات کی طرف کہ ہم بغاوت کریں، اور ہم نے اٹیمپٹ کی اور ہمارا ڈاؤن فال ہوا. henceforth his might we know and know our own. وہ کہتا ہے اب کے بعد سے ہم اس کی طاقت کو جانتے ہیں اور اپنی طاقت کو بھی جانتے ہیں. so as not either to provoke or dread new war provoked, or better part remains to work in close design by fraud or guile. وہ کہتے ہیں اب اس کے بعد henceforth ہم اس کی طاقت کو جانتے ہیں اور اپنی طاقت کو بھی جانتے ہیں. so as not either to provoke or dread new war. وہ کہتے ہیں اب ہمیں نئی وار کو پرووک کرنے کی، یعنی کہ اکسانے کی اسے ضرورت نہیں ہے کہ ہم نئی وار اس کے خلاف سٹارٹ کریں. war provoked are better part remains to work in close design. وہ کہتا ہے کہ ہمارا اب خاموشی سے چھپ کے کام کرنا بنتا ہے کہ ہم اپنے کلوزلی اپنے کام جو ہے وہ جاری رکھیں by fraud or guile. دھوکہ دہی سے اور جھوٹ سے اور اس طرح سے ہم اپنے کاموں کو جاری رکھیں. with force affected not, that he no less at length from us may find, who overcomes by force hath overcome but half his foe. وہ کہتا ہے کہ not that he no less at length from us may find, کہ وہ کہتا ہے کہ اب ہم سے وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ جو طاقت کے ذریعے قابو پاتا ہے وہ آدھا قابو پاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کسی کو دبائیں گے، کسی کو آپ پش کریں گے، کسی کو آپ طاقت کے ذریعے قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس پہ ہاف قابو پائیں گے. آپ اس کے اندر جو نفرت ہے، اس کے اندر جو آپ کے خلاف پیدا ہوگی، اگر آپ کسی کو مار کے قابو کرتے ہیں، چاہے وہ بچے بھی ہیں یا کوئی بھی ہیں، اگر آپ ان کو مار کے قابو کرتے ہیں تو ان کے اندر جو نفرت آئے گی آپ کے خلاف، وہ آپ قابو نہیں کر سکتے. وہ کبھی نہ کبھی جا کے وہ بدلہ ضرور لے گا. تو اس کے لیے بیسٹ وے آؤٹ یہی تھا کہ یو جسٹ نیڈ ٹو فارگیو. ایک تو یہ فارگیونیس کا جو
طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شیطان نے اختیار کیا وہ کہتا ہے کہ ہم چھپ کے کام کریں گے, کہ ہم جو ہے اس کی ہماری نفرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. ان ادر ورڈز اب یہاں تک جو ہے وہ space may produce new worlds whereof so rife there went a fame. وہ کہتا ہے کہ اب جو ہے اسپیس جو ہے اتنی زیادہ جو وہ اسپیس تھی اس میں نئی دنیایں پیدا ہوں گی. whereof so rife there went a fame. وہ کہتا ہے کہ اور وہاں پہ وائڈ اسپریڈ فیم ہے کہ ایک ایسی دنیا بنائی گئی ہے. اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیاؤں کا ذکر جو ہے یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے. آپ اس چیز کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ایز فار ایز ریمبر سورہ طلاق میں اس کی آخری آیت جو ہے آپ اس کو جا کے پڑھ لیجئے کہ ہم نے 7 آسمان بنائے اور زمینوں میں بھی اتنی ہی, اور تو اس میں 7 زمینوں کا ذکر بھی موجود ہے قرآن مجید میں, تو آپ اسے نگلیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک دنیا نہیں ہے صرف, اور بھی دنیایں موجود ہیں, اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں ذکر آتے ہیں. In heaven that he ere long intended to create. وہ کہتا ہے ہیون میں ایک بات چل رہی تھی, there went a fame, ایک بات چل رہی تھی, مشہور تھی کہ کچھ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا, ere before long, کہ intended to create and therein plant a generation whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی جنریشن وہ پیدا کرنے جا رہا ہے جو کہ سنس آف ہیون یعنی کہ جو فرشتے ہیں ان کے ایکول یا اپنے آپ کے ایکول, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ایکول ایک اور نیشن کو, ایک اور جنریشن کو بنانے جا رہا ہے. Thither if but to pry shall be perhaps our first eruption. وہ کہتا ہے وہاں پہ سنگن لینے کے لیے جانا, جو جاسوسی کرنا وہاں جا کے, یہ ہماری سب سے پہلی جو ہوگی ہیل سے ہماری ایرپشن جو ہے, یعنی کہ بریکنگ فورتھ, ہم جو ہے باہر نکلیں گے, ہم جائیں گے اور جا کے سنگن لیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس نے نئی کریٹ کی ہے. Thither or elsewhere. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یا پھر کہیں اور پہ. For this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, nor the abyss long under darkness cover. وہ کہتا ہے کہ یہ انفرنل پٹ جو ہے, یہ جہنم کا گڑھا ہمیں یہاں پہ جو سیلیسٹیل جو ہیونلی اسپرٹس ہیں ان کو یہاں پہ وہ قید میں نہیں رکھ سکتا, اور نہ ہی جو ہے کیوس, ایبس وہ گڑھا ہوتا ہے جس کا دوسرا کنارہ کوئی نہ ہو, جس کا باٹم لیس پٹ جسے آپ کہتے ہیں. تو وہ کہتا ہے لانگ انڈر دا ڈارکنیس کور. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایبس جو ہے, کیوس جو ہے, یہ ہمیں ڈارکنیس کے کور میں نہیں رکھ سکتا. کیوس جو ہے یہ بھی گاڈ تھا, پرائموریل گاڈ ان گریک میتھولوجی ایز ویل, تو آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. بٹ دیز تھاٹس فل کاؤنسل مسٹ میچور. وہ کہتا ہے مگر یہ تھاٹس جو ہیں جو اب جن کے بارے میں نے بات کی ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ابھی کاؤنسل ہمیں اس کے بارے میں جو ہے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پراپر پختہ کانسیپٹس بن جائیں, پک جائیں, یعنی کہ ان کو بہت اسٹرانگ جو ہے یہ ہم نے اس کو ڈیسیژن لینا ہے. پیس از ڈسپیئرڈ. وہ کہتا ہے کہ پیس جو ہے اب جو امن ہے اب وہ مایوسی کی طرف جا چکا ہے, یعنی کہ اب ہم امن نہیں چاہتے ہیں. For who can think submission. وہ کہتا ہے اور اب کون جو ہے وہ سبمیشن کے بارے میں سوچ سکتا ہے, یعنی کہ کون ہار ماننے کا سوچ سکتا ہے. War, then war, open or understood, must be resolved. وہ کہتا ہے اب جنگ open or understood. وہ کہتا ہے چاہے وہ کھلے عام جنگ ہو یا ہم آپس میں سمجھ لیں اور اس کو سیکرٹ کے طور پہ رکھیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے گاڈ سے, اور مسٹ بی ریزالوڈ, ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے یہ بات. تو اب یہاں پہ وار اور بیٹل کے درمیان, جو بیٹل کا بھی ذکر آ چکا ہے, اور وار کے درمیان جو ہے ڈفرینس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیٹل جو ہوتی ہے وہ, اس میں لوگوں کو اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے, بہت سارے بچوں کو. بیٹل یہ ہوتی ہے کہ جو ٹائم جس میں بہت شارٹ ٹائم ہو, جس طرح ایک صبح سے سٹارٹ ہوئی ہے شام کو ختم ہو گئی, یہ ایک بیٹل کہلائے گی. اور وار جو ہے وہ بہت لمبے عرصے پر محیط ہوتی ہے, جس طرح ورلڈ وارز جو تھیں, فرسٹ ورلڈ وار جو ہے 1914 سے 1918 تک چلی, 4 سال چلی, اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1939 سے 1945 تک چلی. تو یہ کئی سال تک, 6 سال تک تقریباً یہ چلی. تو یہ وارز جو ہوتی ہیں وہ لمبے عرصے تک چلتی ہیں. اسی طرح سے
امریکہ اور رشیا کے درمیان جو ہے وار چلی جس کو کولڈ وار کا نام دیا گیا. اس میں کوئی بیٹل نہیں ہوئی مگر وہ ایک دوسرے کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کی وار تھی جس نہ صرف چائنا اور امریکہ کے اندر چل رہی ہے اور دوسرا رشیا بھی جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو 3 بڑے کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان جو ہے اب یہ جنگ چل رہی ہے کہ کون جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے سپیریئر اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا اس ورلڈ میں. تو ان کے درمیان جو ہے کہ اب سمجھ لیں کہ کولڈ وار ٹائپ چل رہی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی وہ جنگ بھی نہیں کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی اکانومی کو ڈسٹرائے کرنے کی پوری کوششیں ہر طرف سے کی جاتی ہیں. He spake, and to confirm his words out flew millions of flaming swords. وہ کہتا ہے اس کے ورڈز کو کنفرم کرنے کے لیے اس نے بولا اسپیک, اس نے بولا اور اس کے جو ورڈز کو کی تائید کرنے کے لیے ملینز آف فلیمنگ سورڈز, تو سورڈز جو تھی ملینز کی تعداد میں نکلی, drawn from the thighs of mighty cherubim. تو اپنی انہوں نے جو نیام ہوگی اس میں سے تلوار جو ہے نکال کے اور انہوں نے اوپر اس کو لہرایا جو تھائی پہ ان کو بندھی ہوئی ہوگی. Sudden blaze far round, the sudden blaze far round illumined hell. تو وہ کہتا ہے کہ اتنی چمک جو تھی ایک دم سے چمک پیدا ہوئی جو ان کے ہتھیاروں کی چمک تھی تو ہر طرف انہوں نے جو جہنم تھی اس کو روشن کر دیا. Highly they raged against the highest and fierce with grasped arms clashed on their sounding shields in the din of war. تو کہتا ہے کہ جو شور شرابہ تھا, دن شور شرابہ جو تھا وار کا, اس کے اندر انہوں نے اپنی شیلڈس کو اور انہوں نے اپنے جو آرمز وغیرہ تھے ان کو بہت ٹائٹلی گراسپ کر لیا, بہت ہولڈ کر لیا. hurling defiance towards the walls of heaven. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس جو ہے انہوں نے وہ اپنی شو کی گاڈ کی طرف. یہاں تک اب اس کو چھوڑ دیں, آگے جو ہے پھر آ جائیے آپ تھوڑا سا. اب یہ بس آلموسٹ ختم ہو گیا ہے, یہاں تک سیٹن کی سپیچز ختم ہو چکی ہیں. اب کچھ لائنز ہیں جو کہ تقریباً آ رہی ہے 700 اینڈ اس میں 760 1 2 3 4 5 6 768 لائن نمبر جو ہے اس پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ thick swarmed both on the ground and in the air, brushed with a hiss of rustling winds and as bees in springtime. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ ایز بیز یہ سملیز کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اب وہ بتا رہا ہے کہ بیز جس طرح اسپرنگ ٹائم میں اڑتی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر سے جو بزنگ ساؤنڈ ان کے ونگز میں سے نکل رہی ہوتی ہے, تو ایسے جو ہے وہ both on ground, تو وہ سوارمڈ جس طرح بہت زیادہ مکھیوں کا ایک جھنڈ آ جائے تو اس طرح سے جو ہے وہ بہت زیادہ قریب تھے اور وہ ان کے جو پروں سے آوازیں نکل رہی تھیں وہ اس طرح سے جس طرح سے بیز جو ہوتی ہیں وہ اڑ رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ لائنز چھوڑ کے آگے دیکھتے ہیں تو تقریباً 775 لائن نمبر جو ہے آلموسٹ, اس میں so thick the airy crowd swarmed and were straitened till the signal given, behold a wonder, they but now who seemed in bigness to surpass earth's giant sons. تو ارتھ کے جائنٹ سنس کون تھے, یہ اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو بریف بتاتا چلتا ہوں کہ یہ ان کے بارے میں جو ہے بائبل کے اندر ذکر آتا ہے. بائبل کی جینیسس کے اندر چیپٹر نمبر 6 اور جو ورس نمبر 1 to 4 جو ہے اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ موجود ہے کہ یہ جائنٹ سنس کی بات کی جا رہی ہے کہ جو یہ بڑے بڑے جو فالن اینجلس تھے یہ زمین پہ آئے, یا ان کو سنز آف گاڈ بھی کہا گیا بائبل کے اندر. تو یہ زمین پہ آئے اور انہوں نے یہاں عورتوں سے شادیاں کیں اور پھر ان کے بچے پیدا ہوئے اور وہ بچے جو تھے وہ جائنٹس تھے اور بہت بڑے بڑے تھے, جائنٹ سنس تھے, ارتھس جائنٹ سنس. اور دوسرا ارتھس جائنٹ سنس وہ کون ہے جو کہ اگر ان کو گایا کی صورت میں لیں تو گایا جو تھی اس کے اپنے بچے بھی جو تھے, جو گریک میتھولوجی ہے تو وہ بھی بہت جائنٹ تھے, اور جو جن کو کہا جاتا ہے کرونس جس میں ہے یہ ٹائٹنز جو تھے they were giant figures, تو ارتھ کے جو بچے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اولمپینز آئے تھے جو کہ زوس وغیرہ تھے, اور وہ ٹائٹنز کی اولاد تھے آگے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ یہی ہے کہ آگے بھی شاید اس کا ذکر ہے یا پیچھے گزر گیا ہوگا کہ جو سنز آف گاڈس تھے, یہ سنز آف جو یا
سنز آف گاڈ جو یہ اینجلس تھے ان کو بھی کہا گیا تھا. تو انہوں نے بھی جو عورتوں سے شادیاں کی ہیں بائبل کے اندر بھی ریفرنس موجود ہے, تو آپ دونوں دیکھ سکتے ہیں جا کے. اب اس پہ 789 نمبر لائن جو ہے 789, spirits to smallest forms reduced their shapes immense and were at large, though without number still amidst the whole of that infernal court. وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو اسپرٹس تھے انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا, یعنی کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس شیپ شفٹنگ سکلز ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا کر لیا, اور پھر یہ ہال میں جو ہے جمع ہو گئے سارے انفرنل کورٹ کے ہال میں, تاکہ یہ جو ہے گاڈ کے خلاف جو ہے کوئی پلان بنا سکیں. یہ تقریباً 798 لائنس تک کے ختم ہو جاتی ہے بک 1, اور اس کے بعد پھر بک 2 سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے پھر یہ مزید جو ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا. پوری یہ 12 بکس کی جو ہے کہ یہ پوئم ہے, لانگ پوئم ہے, ایپک پوئم. تو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو طریقہ سکھا دیا کہ کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے پیراڈائز لاسٹ کو. تو اس میں پھر ایڈم کی فال کی ذکر جو ہے وہ آبویسلی آتا ہے کہ کس طرح سے شیطان نے ان کو ورگلایا اور سارا, اور پورا جو ہے کہ یہ سسٹم جو ہے چلتا ہے. تو اب یہاں پہ کچھ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کو آپ نے مس نہیں کرنا. پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ ایک کانسیپٹ جو بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے ان دا مائنڈس آف دا پیپل آفٹر ریڈنگ دس پوئم, اینڈ دیٹ از کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب شیطان جو ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے اور اتنے اس کے فالوورز ہیں, اور وہ اتنا شدید جو ہے اس کا جو اس کے پاس اتنی پاورز موجود ہیں, وہ نالج ہے اس کے پاس. یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ شیطان کے پاس تمام جو ہیومن بینگز ہیں ان کے بارے میں پوری انفارمیشن موجود ہوتی ہے ان ون وے اور دی ادر. ہم لوگ جو ہے وہ شیطان کے لیے نئے نہیں ہیں, مگر شیطان ہمارے لیے نیا ہوتا ہے بیکاز وی آر بورن, اور جب تک ہم سمجھ پاتے ہیں زندگی کو تو ہماری زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہوتا ہے ان کائنڈ آف ایوری مائٹ بی پازیٹیو اور نیگیٹو وے. اور جس چیز کو سیگمنڈ فرائڈ نے بھی بات کی کہ دیر از اے کانسٹنٹ وار گوئنگ آن بٹوین سپر ایگو اینڈ اٹ, اینڈ ڈیتھ از دی الٹیمیٹ وکٹری آف سپر ایگو. کہ اٹ جو ہے وہ اٹس اے ڈیزائر وچ اٹس اے فورس وچ نیڈس وچ وانٹس دا گریٹیفیکیشن آف ڈیزائرز, اور جو سپر ایگو ہے وہ اس کے ڈیفینسو میکینزم ہے کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کے خلاف اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جنگ چلتی رہتی ہے سپر ایگو اور اٹ کے درمیان, کہ اچھائی اور برائی کے درمیان کہہ لیں یا نیگیٹو اور پازیٹیو کے درمیان کہہ لیں, جنگ چلتی رہتی ہے. اور ڈیتھ جو ہے وہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ وکٹری ہے سپر ایگو کی, کہ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہم مزید گناہ نہیں کر سکتے ہیں. تو we go into an animate state where we were when we were not born, ہم in the womb of the mother. تو وہ کہتا ہے کہ ہم اسی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں, ایک راؤنڈ سیکیور پلیس ہے, ڈارک پلیس ہے, جس طرح سے ووم آف دا مدر تھا کہ ہم اس کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. تو فرائڈ کا سائیکوانالیٹیکل کرٹیسزم میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو پے اٹینشن. آپ کو تھوڑا سا بائبل بھی پڑھنی پڑتی ہے, اس میں بائبل کے ریفرنسز بھی آپ کو ظاہر ہے, آپ کو قرآن مجید سے ریفرنسز نہیں. تو اس میں شیطان کی جو فگر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ دکھائی ہے. اب شیطان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, مینس کہ جو صرف خدا کے نیچے ہے, خدا کے علاوہ وہ کسی سے ہار نہیں مانتا ہے, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ اتنا اس کے پاس نالج ہے, علم والا ہے, عالم تھا, اور سارا اس نے جو ہے ایک ایک چیز دیکھی ہوئی ہے. تو وہ ہیومن ویکنیسز کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس کو کہاں سے پکڑنا ہے, کس کو کہاں سے ٹیمپٹ کرنا ہے, کون بندہ کہاں پہ اپنے ویکسٹ میں ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس آ جاتا ہے کہ استغفار کا کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ توبہ کرتے رہیں, رجوع کرتے رہیں, جتنی دفعہ بھی آپ سے غلطی ہو آپ سچے دل سے توبہ ضرور کرتے رہیں آپ. تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس چیز کو بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ایک کانسیپٹ جو ہے بچپن سے آپ سنتے آتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کوئی برا کام ہوتے دیکھو تو اسے پہلے اپنے ہاتھ سے روکو, اس کے بعد آپ اپنی زبان سے روکو, اور پھر ورنہ اسے دل میں برا سمجھو, مگر یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہوگا. اب اس میں ہاتھ سے روکنے سے مراد جو ہم نے لے لی, زیادہ تر لوگوں نے لے لی, وہ یہ کہ ڈنڈا اٹھا کے پہنچ جاؤ یا تھپڑ مارنے شروع ہو جاؤ یا مار کٹائی شروع کر دو. ہاتھ سے روکنے سے مراد جو ہے وہ جہاد بالقلم بھی آپ کو اس کا درجہ دیا گیا ہے, اور عالم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ عالم کی فضیلت پڑھنے جا کے تو آپ اس کے خلاف لکھیں. لکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کسی کو, اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ مت کریں.
قرآن مجید میں صاف صاف موجود ہے کہ اے ایمان والو تم کسی کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہے اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو، اور اللہ بہتر جانتا، تم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو قرآن مجید میں موجود ہے. تو آپ کسی کو ڈائریکٹلی برا نہیں کہہ سکتے چاہے وہ جتنا بھی برا ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ پہ نہیں تو آپ کی اولاد پہ آ جاتا ہے. یہ آزمودہ بات ہے کہ آپ کسی پہ بات کرتے ہیں، وہ گھوم پھر کے if you go and seek evil for others it will eventually come back knocking at your door. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، you cannot neglect it. دوسری بات جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے کہ ہاتھ سے زبان سے، تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں، ایک ہوتی ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور ایک ہوتی ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ. نیگیٹو ری انفورسمنٹ کیا ہوگی کہ آپ بچوں کو 2 تھپڑ لگائیں، سب سے آسان طریقہ ہے، ان کو اتنا ماریں کہ وہ ڈر جائیں، سہم جائیں اور وہ کام نہ کریں. اس کو کہا جاتا ہے نیگیٹو ری انفورسمنٹ، کہ آپ مارتے رہتے ہیں بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر قابو پاتے ہیں بائی فورس تو اس کو آدھا قابو پایا. تو بچہ جو ہے جب آپ اسے یہ ٹریننگ کی، آپ کو میں تھوڑا سا اس لیے بتا رہا ہوں کہ سائیکولوجیکل کرٹیسزم میں یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ بچے کو بھی اگر آپ بائی فورس قابو کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ چھپ کے وہ کام کر لے گا، وہ اس چیز کو چھوڑے گا نہیں. تو دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے پازیٹیو ری انفورسمنٹ، کہ اگر آپ اچھے بچے بنو گے تو آئی ول گیو یو سم تھنگ، یا آپ کو ریوارڈ ملے گا اس کا، میں آپ کو ریوارڈ دوں گا. تو اس صورت میں بچے جو ہیں وہ بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں خوشی سے. دونوں میں فرق ہے. تو شیطان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایک نیا کریچر بنایا، تو وہاں پہ اس نے انکار کر دیا فلاں فلاں نہیں. اس میں اس سے پوچھا گیا تھا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے علاوہ کسی سے سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس میں بہت سارے کرٹکس کی رائے تھی کہ جی شیطان جو ہے اس نے تو وحدانیت کا اقرار کیا اور غیر اللہ کے آگے نہیں جھکا. مگر یہاں پہ کلیئر کٹ کویشچن بتا دیا گیا کہ میں جو ہے وہ اس سے بہتر ہوں، خیر منی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں. تو ایک لاجیکل گفتگو ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب لاجک کے ذریعے تو انسان جو ہے وہ صرف مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنا ہے، پانی سے بنا ہے، ہوا سے بنا ہے، کیونکہ ہوا کمبینیشن ہے پانی کا، مٹی ہے، آگ ہمارے اندر حرارت موجود ہے تو انرجی بھی موجود ہے، فوڈ ہماری برن ہوتی ہے اندر سارا کچھ، تو کمبینیشن ہے. آگ جتنی بھی بھڑکے ان تینوں ایلیمنٹس کو ختم نہیں کر سکتی ہے، مگر ان تینوں ایلیمنٹس آگ کو ختم کر سکتی ہیں. پانی بھی ختم کر دیتا ہے، مٹی بھی ختم کر دیتی ہے، اور ہوا بھی ختم کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے آگ. تو اس میں تینوں پاسبلٹیز موجود ہیں. تو اگر آپ اس پہ ڈبیٹ کریں تو فائر جو ہے اس کو کوئی ایج حاصل نہیں ہے باقی 3 ایلیمنٹس کے اوپر. ان ایلیمنٹس کی اپنی اپنی پراپرٹیز ہیں، اور یہی پراپرٹیز پھر جو ان ایلیمنٹس کے تابع پیدا ہوتے ہیں سٹارز کے پوائنٹ آف ویو سے، جو آپ کے جو برج ہوتے ہیں تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے جو پیدا ہوتے ہیں، جن کو آپ سٹارز کہتے ہیں، جیسا پائسس ہے یا ایریز ہے، ٹورس ہے یا جیمنائی ہے، پھر اسی طرح سے کینسر وغیرہ اور سارے جو، تو کیپریکارن ہے، سیجیٹیریس ہے، جو بھی سارے جتنے سٹارز ہیں. تو اس کے بارے میں اب 2 رائے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی میننگ نہیں ہے، دے آر ورتھ لیس، ان کی کوئی یہ علم نہیں ہے، یہ ایسی ڈرامے بازی ہے، جھوٹ ہے. تو اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. سورہ بروج، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے آسمان کی جو کہ برجوں والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی بیکار چیز کی قسم نہیں کھاتا. تو اس کا کوئی نہ کوئی علم ضرور ہے. ہاں ہمیں اس کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ویل اینڈ گڈ نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نہیں ہے انفارمیشن. اگر ہوتی تو بہت کچھ پتہ لگتا ہے، مگر تھوڑی بہت انفارمیشن ضرور ہے جو کہ لوگوں نے آبزرویشن سے حاصل کی. تو پلانٹس کو 4 ایلیمنٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، فائر، ارتھ، واٹر اینڈ ایئر. تو ان ایلیمنٹس کے جس طرح فائر کے جو لوگ ہوں گے، فائر کے تابع جو پیدا ہوں گے، دے ول بی ہاٹ ٹیمپرڈ، وہ زندگی میں کچھ کرنا پسند کریں گے، کیونکہ فائر کی جو پراپرٹیز ہیں اس میں اوپر اٹھتی ہے فائر. اٹ از دی اونلی ایلیمنٹ وچ از الائیو. فائر جو ہے وہ بریتھ کرتی ہے، گرو کرتی ہے، اٹ ڈائز، اٹ ریپروڈیوسز، وہ تمام کام کرتی ہے جو کہ لیونگ بینگز کرتے ہیں. سانس لیتی ہے، گرو کرتی ہے، موو کرتی ہے،
اس کے اندر انرجی موجود ہے. تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں فائر کے اندر جو کہ جو لیونگ بینگس کے اندر جو ان کی کوالٹیز بتائی جاتی ہیں ان میں سے کوالٹیز ساری فائر کے اندر موجود ہیں. اور اس کی وجہ سے تکبر جو ہے فائر کے لوگوں میں زیادہ ہوگا بنسبت ارتھ کے لوگوں کے. ارتھ کے لوگ جو ہوں گے وہ ہمبل ہوں گے, ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم دے ول بی اسٹبن, کیونکہ ارتھ جو ہوتی ہے مٹی سخت بھی ہوتی ہے, پتھر کی فارم بھی ہوتی ہے, تو وہ اسٹبن زندی بھی ہوتے ہیں. تو پانی جو ہے, پانی کے لوگ سافٹ ہیں, پانی اپنی شکل چینج کر لیتا ہے, کسی چیز میں ڈالیں گے تو ویسی شکل اختیار کر لے گا. تو یہ لوگ جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو جلدی چینج کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اور اسی طرح سے جو پانی کے لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ رک کے نہیں رہیں گے, وہ اٹس ایور فلوئنگ ایلیمنٹ, تو وہ موو کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ ان کو روک کے رکھنے کی کوشش کریں گے, اٹ ول بیکم اسٹیگننٹ, بو ہو جاتی ہے پانی میں پیدا اگر آپ اسے روک کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں پانی کو. تو اسی طرح سے پانی کے لوگ جو ہیں, اب پانی مستقل مزاج ہے. پانی آپ پتھر پہ بھی ڈالتے رہیں گے تو وہاں پہ سوراخ پیدا کر دے گا. مینس کہ اٹ کین چینج دا شیپ آف دا تھنگس, اٹ کین چینج دا پیپل, اٹ ہیز دا پاور ٹو چینج دا پیپل. جو جس طرح سے جو ارتھ کے تابع پیدا ہونے والے لوگ ہیں یا ارتھ کے اسٹار کے انڈر جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں, اٹ کین چینج دم, ان کو چینج کر دے گا. پانی جو ہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے گا, بجھا دے گا. مگر اس میں ایک اور چیز بھی آ جائے گی, دونوں میں سے جو ایلیمنٹ زیادہ ہوگی وہ غالب آئے گی. پانی زیادہ ہے یا آگ زیادہ ہے, ان کی اس پہ دیکھا جائے گا, اس کے حساب سے پانی جو ہے آگ کو بجھا دے گا یا بجھانے کی پار رکھتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو علم تو ہے, مگر یہ کہ آپ کے پاس کتنا ہے, دیٹس اندر ایسپیکٹ. پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جن لوگوں سے دوستی ہوتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, ان کے خاص قسم کے سٹارز ہوں گے. اگر آپ کا سائن جو ہے واٹر ہے, ایلیمنٹ واٹر ہے, تو آپ کی دوستی جو ہے وہ ارتھ کے لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو. آپ ان کے سٹارز دیکھیں, ان کے ایلیمنٹس دیکھیں, تو زیادہ تر ایک خاص قسم کے لوگ ہوں گے جن کے ایلیمنٹس آپ جیسے ہوں گے. اور جو فائر ہے, واٹر ہے, ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کبھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوگی, ان کی سوچ بالکل اپوزٹ ہوگی. آپ ایک چوائس میں آپ کی ایک چیز آ رہی ہے, جو فائر والا ہے اس کی چوائس میں بالکل اس کے اپوزٹ چیز آئے گی. تو اسی طرح سے ہوا جو ہے وہ پانی کو اپنے اندر اٹھا لیتی ہے مگر نیچے گرا دیتی ہے. پانی اپنے اندر ہوا کو ایبزارب کرتا ہے مگر نکال دیتا ہے, کچھ حد تک ایبزارب ہو جاتی ہے. تو پانی ہوا کے لوگوں کو اپنے اندر بہت کم ایکسیپٹ کرتا ہے. ہوا جلدی ایکسیپٹ کر لیتی ہے پانی کے لوگوں کو, بٹ دے کی ناٹ لیو ٹوگیدر ایز پیسفلی ایز واٹر اینڈ ارتھ. تو یہ بہرحال نالجز ہیں مختلف. تو شیطان کا میں بات کر رہا تھا, تو اس میں سچویشن یہ ہے کہ شیطان کو آپ بڑا ماننے اور آپ کے میں تو اس سے بچ ہی نہیں سکتا, تو اس سے بھی بڑی ہستی موجود ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ شیطان سے ڈریں. مینس تو سوچنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو کی ناٹ جسٹ گو اوے فرام دا پوائنٹ. اور یہ چیز جو آپ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وین یو تھنک یو وانٹ ٹو بی پرفیکٹ, تو یو ول نیور بی ایبل ٹو بی پرفیکٹ. آپ پرفیکٹ بن ہی نہیں سکتے. پرفیکٹ بن جائیں گے آپ فرشتے بن جائیں گے, اور فرشتہ بننا پاسبل نہیں ہے. تو ہیومن بینگز ہیں, ہیومن بینگز ہی رہیں گے, اینڈ یو ول بی سنرز. فرق کہاں آ رہا ہے شیطان اور انسان میں کہ شیطان نے توبہ نہیں کی, رجوع نہیں کیا. شیطان نے جو ہے وہ استغفار نہیں کیا, بخشش نہیں چاہی, اسی لیے وہ شیطان بنا. مگر آپ جب توبہ کرتے ہیں یا آپ رجوع کرتے ہیں یا آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ یو آر فارگیون. توبہ اس لیے آپ کو دروازہ توبہ کا کھولا گیا کہ یو کین نیور بی پرفیکٹ. تو ایک بہت خوبصورت کوٹیشن تھی کہ سنرز ججنگ ادر سنرز فار سننگ ڈفرینٹلی. آپ ایک طرح کا گناہ کر رہے ہیں, کوئی بندہ دوسری طرح کا گناہ کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں وہ زیادہ برا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تھنک اباؤٹ یور اون سیلف. برائی کو اپنے اندر تلاش کرو کہ کہیں آپ کے اندر کون کون سی برائیاں ہیں, اور پھر ان کی اصلاح کی کوشش کرے انسان, بجائے اس کے کہ میں دوسروں کی برائیاں تو دیکھوں. جس طرح ایسوپس فیبلز جو ہیں اس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہر انسان کے کندھوں پہ 2 بیگ ہوتے ہیں, ایک اس کے فرنٹ پہ ہوتا ہے اور ایک بیک پہ ہوتا ہے. فرنٹ پہ جو بیگ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے فالٹس ہوتے ہیں, اور اس کے جو پیچھے بیگ ہوتا ہے اس میں اپنے فالٹس ہوتے ہیں. تو وہ لوگوں کے فالٹس تو دیکھ سکتا ہے, اس سے اپنے فالٹس نظر نہیں آتے.
ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ کسی کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ رکھنے سے بھی زیادہ برا کام ہے اکارڈنگ ٹو حدیث. اس پر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایڈلٹری جو ہے ایک مومن جو ہے وہ ایڈلٹری کمٹ کر سکتا ہے زنا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پاسبل ہے. 3 دفعہ پوچھا گیا, چوتھی دفعہ پوچھا گیا کیا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو جھوٹ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, وہ تو گناہ ہے ہی ہے بہت بڑا, تو اس سے بھی بڑا گناہ ہو. تو یہ بہت ساری پوائنٹس ایسے ہیں کہ جس پہ آپ کو توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا رکھا گیا. ایک جگہ پہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خودکشی کر لیتے ہیں اگر, تو توبہ قبول نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا توبہ کا کانسیپٹ. یا اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جس وقت آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور آپ سپر نیچرل چیزوں کو جو دیکھ لیتے ہیں موت سے پہلے, فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں, آتا ہے کہ اب آپ کا بس آخری ٹائم آ گیا ہے, تو پھر آپ کی توبہ قبول نہیں کی جاتی. اس سے پہلے آپ کو توبہ قبول ہو جاتی ہے. اب جب توبہ کریں گے قبول ہو جائے گی, مگر یہ کہ وہ دل سے ہو, یہ خیال نہ ہو کہ میں بعد میں بھی اپنی چیزیں ریپیٹ کرتا رہوں گا. تو شیطان کا جو اس میں کیریکٹر تھا بہت زیادہ اسٹرانگ دکھایا گیا. اس کی سپیچز جو تھیں بہت اس میں نفرت دکھائی گئی. بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے دیکھا, بہت سارے اپنے فرینڈس کو بھی دیکھا, بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اس کی سپیچز جو ہیں اس میں سے انہوں نے ڈائلاگز لے کے باقاعدہ اپنے اسٹیٹس پہ لگائے. بہت سارے جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کوٹس جو ہیں بنا لیا کہ what though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will steady of revenge and mortal hate, and courage never to submit or yield. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے better to reign in hell than serve in heaven, کہ hell میں جو حکومت کرنا جنت میں سرو کرنے سے بہتر ہے, یعنی کہ نوکری کرنے سے بہتر ہے. تو اسی طرح سے جو اینیمی ہے اگر آپ اس کو بائی فورس جو ہے وہ قابو پاتے ہیں تو آپ نے ہاف قابو پایا, ہاف انڈرٹیکن. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپیل کرتی ہیں ایک نارمل ریڈر کو, بٹ یو کی ناٹ جسٹ ایکسیپٹ دیم ایز یور بلیف سسٹم. آپ ان کو بلیف سسٹم نہیں بنا سکتے ہیں اپنا. یہ ایک بندے نے لکھا ہے, یہ شیطان کے اصل الفاظ نہیں ہیں مائنڈ اٹ. یہ ایک بندے نے اسیوم کر کے لکھا ہے کہ شیطان نے ایسا سوچا اور اپنے فالوورز سے ایسا کہا. یہ اوتھینٹسٹی اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ مکالمہ جو ہے یا یہ کنورسیشن یا ڈائلاگز جو ہیں یہ شیطان نے ہی لکھے ہیں. ہاں یہ ملٹن نے جو ہے وہ سوچ کے, جان ملٹن نے اس کو لکھا ہے. تو یو کی ناٹ جسٹ گیٹ اوے ود یور ایموشنز. آپ ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکتے اس کے ساتھ. تو ملٹن جو ہے کہیں نہ کہیں اس کی, وہ کہتے ہیں کہ اس کی آٹوبایوگرافیکل ایلیمنٹس بھی آپ کو ملتی ہیں, وہ آپ جا کے کی بکس وغیرہ میں موجود ہیں, آپ جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو کی بکس میں چیزیں موجود ہیں ان کو مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی کویشچنز مزید جاننے ہیں, کوئی بات آپ نے ڈسکس کرنی ہے, تو یو کین آسک می اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دی کویشچنز. تو ہاں اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جو زوڈیاک کے سائنس ہے, سائن آف زوڈیاک, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو فیوچر ٹیلنگ جو بتائی جاتی ہے کہ اس ہفتے یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ سب بکواس ہے. ہیومن نیچر کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں آپ کی پیدائش کے وقت, ستاروں کی جو پوزیشنز تھیں کہ کس پوزیشن میں سٹارز ہوتے ہیں, ان کے اثرات بھی آپ کے اوپر ہوتے ہیں. اور اس کا جو ہے سائنٹیفک ریزن یہ بھی ہے کہ سورج کی روشنی کا جو ہے انہوں نے یہ دیکھا باقاعدہ کہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کا اپنا اپنا گریویٹیشنل پل ہوتا ہے. جس طرح جب مون جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو سمندر میں بہت زیادہ اونچی لہریں اٹھتی ہیں, اور اسی طرح سے جو انسان ہوتا ہے اب ظاہر ہے اس کے اندر وہ لہریں اس طرح سے تو نہیں اٹھ سکتی ہیں, مگر اس کے اندر بھی افیکٹس ضرور آتے ہیں. چاہے مون جب غائب ہوتا ہے یا جب مون 14th کا مون جب ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو ہے آپ کے ایموشنز میں, اس میں سرکل میں آپ کو چیزیں چینج ہوتی ہیں انسان کی. تو اسی طرح سے ستاروں کے بارے میں سائنٹیفک پروف یہ تھا کہ جو انہوں نے ستارے دیکھے خاص وقتوں میں, مثلاً ایک ستارہ یہاں پہ ہے, یہاں پہ سارے ستارے آپ نے دیکھ لیے. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سورج جب, یعنی کہ ایک دیکھا کہ آپ نے مثلاً آج کی ڈیٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس جگہ پہ ستارے موجود ہیں, اور اس ڈیٹ کو جب سورج گرہن ہوتا ہے تو پورا سورج چھپ گیا, تو جو ستارے ارد گرد نظر آئے تھوڑی دیر کے لیے جو نظر آئے, انہوں نے ان کی پکچرز لیں تو ان کی ڈائریکشنز تھوڑی سی چینج تھیں. یعنی کہ اگر وہ پہلے
یہاں نظر آ رہا تھا تو کہیں اور نظر آتے ہیں کہ ستاروں کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر سورج جو ہے ہٹ گیا تب بھی انہوں نے دیکھا اس کو، سورج گرہن کے وقت دیکھا اور جگہوں پہ دیکھا، تو ستارے جو تھے وہ کہیں اور تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ نظر آ رہے تھے اسی جگہ پہ. تو اس سے ان کو یہ پتہ لگا کہ جو لائٹ ہے وہ اسپیس کے اندر جو ہیونلی باڈیز ہیں ان کی وجہ سے ڈسٹارٹ ہو کے، جو کہ آئنسٹائن نے تھیری پیش کی تھی کہ وہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کی جو تھیری ہے کہ وہ آپس میں انٹرووون ہے، اور جو جتنی بڑی ہیونلی باڈی ہوتی ہے اس کے گرد ٹائم اتنا ہی جو ہے وہ مکس ہوا ہوا ہوتا ہے اسپیس کے ساتھ. تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تھوڑی سی لائٹ جو ہے وہ چینج ہو کے آتی ہے، اپنی ڈائریکشن چینج کر لیتی ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ تھا. تو اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہوئی ہے مواقع نجوم کی کہ آئی سویئر بائی دا پوزیشنز آف دا اسٹارز، کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، ستاروں کی پوزیشنز کی. تو جب ستاروں کی پوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو اس وقت انسانی زندگی پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ڈفرینٹ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں ان پلانٹس کے. چاہے ہمیں ان علوم میں زیادہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کو فیوچر پتہ لگ جائے کہ فلاں بندے نے اس وقت مر جانا ہے، فلاں بندے نے اس وقت مر جانا ہے، میں نے اس وقت مر جانا ہے، تو پھر انسان جو اپنی زندگی جی ہی نہ پائے. تو انسرٹنٹی اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی لیے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو اچھا گزار لیتے ہیں. اور تقدیر کے معاملات جو ہیں اس پہ لوگ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. اس پہ انشاءاللہ میں جیسے ہی مجھے تھوڑا سا فراغت ملتی ہے تو میں ایک لیکچر انشاءاللہ بنا کے ڈال دوں گا اپنے دوسرے چینل پہ. تو جو لوگ دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں تو مجھ سے لنک مانگ لیں گے. میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہوں بٹ میں بیمار رہا، کچھ ہو تو مجھے ٹائم نہیں مل سکا اس کے لیے پراپر. تو آئی ول ڈو اٹ ایز سون ایز آئی کین. اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے، کوئی بات ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. کوئی پرابلم آپ کو آ رہی ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یو آر ویلکم. یو کین جسٹ رائٹ ڈاؤن دا کمنٹ سیکشن below. And don't forget to like and subscribe the channel because it will promote the rating of the channel as well. تو اپارٹ فرام دیٹ دوسرا چینل جو ہے میرا ایسوپس فیبلز والا، وہ بھی آپ جو ہے اس کو 15 منٹ سن لیا کریں. اس سے آپ کی انگلش کا ایکسنٹ، پروننسیشن، لسننگ اسکلز وغیرہ جو امپروو ہوں گے. اس میں میں نے ورڈزورتھ کی پوئمز بھی پڑھ کے ڈالی ہیں، وی آر 7 ڈیفوڈلز اینڈ سولیٹری. تو آپ ان کو جو ہے وہ سن کے دیکھیں تاکہ آپ کو پوئمز پڑھنے کا اسٹائل بھی آئے. آپ کو ایسوپس فیبلز میں جو ہے کچھ ڈائلاگز ہوتے ہیں تو ڈائلاگز کے ایکسپریشن کس طرح سے ہوتے ہیں وہ سارے آپ ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹیکسٹ لے لیا کریں یا ویسے آپ سب ٹائٹلز آن کر کے اس کو ساتھ ساتھ ریڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. 10 سے 15 منٹ اگر آپ روزانہ اس چیز کو دے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ود دا پیسیج آف ٹائم آپ کی انگلش جو ہے اس کی اسپوکن انگلش، ایکسپریشن، ووکیبلری، ایکسنٹ، پروننسیشن، آپ کی سب کچھ جو ہے امپروو ہو جائے گا. لسننگ اسکلز، تو ساری چیزیں آپ کی امپروو ہو جائیں گی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.